कारी अब्दुल्ला लोगों को तलकीन करते रहते कि अपने बच्चों की शादियां सादगी से किया करो ताकि गरीब लोगों पर बोझ ना पड़े। लेकिन जब चौधरी फतेदाद ने अपनी बेटी की शादी की तो इस पर खूब पैसा ज़ाया किया। तो कारी साहब ने इसे खुदा का खौफ दिलाया तो चौधरी फतेदाद को बहुत बुरा लगा। कारी साहब की दो जवान बेटियां थीं तो चौधरी फतेदाद राजदारी के साथ इनके रिश्ते अपने जानने वाले दोस्त के बेटों से करवा दिए और निकाह वाले दिन कारी साहब ने 4 लोगों के खाने का इंतज़ाम कर दिया। लेकिन जब बेटियां दुल्हन बनी बैठी थीं कि अचानक बाहर 1000 अफराद के साथ बारातें आ गई और कारी साहब ने जब ये मंजर देखा तो शफक आसमान पर चारों जैनब फैल रही थी। कारी अब्दुल्ला असर की नमाज पढ़ाकर अभी अभी घर वापस आए थे। इनके पड़ोस में भला का हंगामा मचा हुआ था। पड़ोसी निज़ामुद्दीन की बेटी की आज शादी थी। ज़ोर ज़ोर से बजते हुए गानों ने पूरे गांव में तहलका मचाया हुआ था। अजीब गहमगहमी सी थी, मगर कारी अब्दुल्ला ने इस मंजर को बड़ी ही नापसंदीदगी से देखा। इन्हें शादी ब्याह पर होने वाले ऐसे हल्ले गुल्ले और बेदरेग पैसे के ज़िया से बेहद अफसोस होता था। खामोशी से चलते हुए वो अपने घर में दाखिल हो गए। इन्हें देखते ही इनकी दोनों बेटियां लपक कर इनके पास आई। कारी अब्दुल्ला के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। आलिया और सादिया दोनों ही में उम्र का बहुत कम फ़र्क था। दोनों ही जवान थी और शादी के लायक भी। इनके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कारी अब्दुल्ला के चेहरे पर परेशानी के साए नमदार हुए, लेकिन अपनी बेटियों की शादी की बेहद फिक्र थी। अब्बू, आपके लिए पानी लाऊं? आलिया ने इनसे पूछा। नहीं अब्बू, पहले मेरे हाथ की चाय पियेंगे वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगी। ये सादिया थी, छोटी और लाडली। कारी अब्दुल्ला मुस्कुरा दिए। इन्हीं दोनों की वजह से तो इनके घर में रौनक थी। वो नहीं जानते थे कि इन्हीं बेटियों की वजह से इनकी ज़िंदगी में कैसी तबाही आने वाली थी। पूरी रात ही पड़ोस में होने वाली शादी के हंगामे ने कारी अब्दुल्ला को सोने ना दिया। कारी अब्दुल्ला की दोनों बेटियां कुछ देर शादी में शिरकत करके वापस आ गई थी। यूं ही करवटें बदलते हुए अब्दुल्ला की रात गुजर गई। अगली सुबह वो वक्त से पहले ही फजर के लिए बेदार हो गए। वो मस्जिद के इमाम भी थे। इसी वजह से मोहल्ले के लोग इनकी बेहद इज्जत करते थे। वो थे भी इज्जत के लायक। साफ शफाफ चेहरे पे सजी हुई दाढ़ी और माथे पे लगा सजदों का निशान इनके चेहरे के नूर में इजाफा करता था। एक दिन दोपहर में वो बच्चों को मस्जिद में कुरान पाक पढ़ा रहे थे जब अचानक इन्हें मस्जिद के दरवाजे पर आहट सी महसूस हुई। कारी अब्दुल्ला ने नज़र उठाकर देखा तो 2 आदमी मस्जिद में दाखिल हो रहे थे। दोनों शक्ल से ही छटे हुए बदमाश लगते थे। कारी अब्दुल्ला ने इन्हें पहचान लिया। वो चौधरी फतेदाद के कारिंदे थे। चौधरी फतेदाद इस गांव के अलावा कई दूसरे इलाकों का भी चौधरी कहलाता था। ताकत और रुपया पैसा इसकी घर की बांधी थी। दौलत के नशे में चूर चौधरी फतेदाद हर इंसान को ही कीड़ा मकोड़ा तस्वर करता था, मगर सिर्फ कारी अब्दुल्ला ही था जिससे कभी वो इज्जत से बात कर लिया करता था। शायद ये कारी अब्दुल्ला की ज़ात में छुपा हुआ वो अनोखा रौब था जो चौधरी को इनसे बदज़बानी न करने देता था। कारी अब्दुल्ला ने तो चौधरी फतेदाद के करिंदों को मस्जिद में दाखिल होते हुए देखा तो इनकी पेशानी पर बल पड़ गए। इन लोगों को तो कभी ईद की नमाज पढ़ने की भी तौफीक नहीं हुई थी। ये यहाँ मस्जिद में क्या कर रहे हैं? दोनों मुलाजम कारी अब्दुल्ला के पास आकर एहतराम से बैठ गए। कारी ने इनसे सलाम दुआ की और कुरान पढ़ने वाले बच्चों को छुट्टी दे दी। वो दोनों मुलाजमीन भी इंतज़ार कर रहे थे कि कब कारी फारुग हों और इनसे अपने मतलब की बात करें। जी जनाब, आपको मुझ गरीब से क्या काम पड़ गया? कारी अब्दुल्ला ने इनसे सवाल किया तो इनमें से एक ने ज़ोरदार कहका लगाया और बोला, जी आपसे हमें क्या काम पड़ेगा मौलवी साहब, आप अल्लाह अल्लाह करने वाले बंदे हैं, बस इसी मकसद से आपके पास आए हैं। कल शाम में चौधरी फतेदाद की बेटी की शादी है। चौधरी फतेदाद की जानब से आपको शादी की इतला देने आए हैं और साथ ही आपको ये इतला भी देनी है कि आपने ही इनकी बेटी का निकाह पढ़ाना है। कल आप ऐन वक्त पर हवेली पहुंच जाइएगा, वरना आप चौधरी फतेदाद के गुस्से से तो वाकिफ़ ही हैं। चौधरी फतेदाद का मुलाजम भी चौधरी जैसा ही था। कारी अब्दुल्ला ने इसके रवैये को नज़रअंदाज कर दिया और कहा कि वो कल शाम में हवेली पहुंच जाएंगे और बच्ची का निकाह भी पढ़ा देंगे। दोनों कारिंदे मुतमिन होकर चले गए। दिन कैसे गुजरा पता ही न चला। कारी अब्दुल्ला आने वाली मुसीबत से बेखबर थे। पूरे गांव में चौधरी फतेदाद की बेटी की शादी के चर्चे थे। धूम धड़का ऐसा था कि दूर दूर के घरों तक भी ढोल बजने की आवाज़ें सुनाई देती थीं। कारी अब्दुल्ला जानते थे
کہ قریب ایک ہفتہ ہوا چودھری فتح داد کے گھر میں شادی کی تقریبات جاری تھی۔ تمام ہی گاؤں کے لوگ روزانہ حویلی میں جمع ہوتے تھے۔ چودھری فتح داد پانی کی طرح روپے پیسہ بہا رہا تھا۔ جس شام چودھری کی بیٹی کا نکاح تھا، قاری عبداللہ حویلی جا پہنچے۔ چودھری نے حویلی کو دلہن کی طرح سجا کر رکھا تھا۔ ایک ایک درخت کے اوپر روشنی لٹکائی گئی تھی۔ قاری جی سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ گاؤں کے غریب غربا لوگوں کو بھی شادی کی دعوت تھی، مگر وہ سب کے سب حویلی کے صحن میں نیچے بچھائی ہوئی چٹائیوں پر بیٹھے تھے۔ چودھری کی کارندوں نے قاری عبداللہ کو دیکھا تو انہیں حویلی سے اندر لے گئے، کیونکہ انہیں دلہن کا نکاح پڑھانا تھا۔ حویلی کے اندر کا انتظام دیکھ کر تو قاری عبداللہ کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے چودھری فتح داد نے بلا دریغ پیسہ خرچ کیا ہے۔ دلہن کا لباس لاکھوں کا تھا، اسے سر سے پیر تک سونے میں لاد دیا گیا تھا۔ قاری عبداللہ دل ہی دل میں افسوس کرتے ہوئے نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ بارات آئی تو ہزاروں کی تعداد میں افراد تھے جو گھوڑوں پر سوار تھے۔ چودھری فتح داد اور اس کی کارندوں نے آنے والوں پر رقم اچھالنی شروع کر دی۔ قاری عبداللہ کے دیکھتے ہی دیکھتے چودھری نے لاکھوں روپے صرف بارات کے لوگوں پر لوٹا دیے۔ جب نکاح پڑھنے کا آغاز ہوا تو چودھری فتح داد نے کروڑوں روپے اپنی بیٹی کا حق مہر مقرر کروا دیا۔ قاری عبداللہ دل ہی دل میں ہر چیز سے بیزار ہو رہے تھے۔ انہیں شادی میں ہونے والا اس قدر فضول خرچ ایک آنکھ نہیں بہا رہا تھا۔ وہ سادگی پسند انسان تھے اور ہمیشہ ہر کسی کو یہی تلقین کرتے تھے کہ شادی بیاہ کے معاملات میں سادگی اختیار کرنی چاہیے، تاکہ غریب لوگ بھی اپنے بچوں کی شادیاں آسانی سے کر سکیں، نہ کہ جہیز اور بارات کے لاکھوں کے اخراجات کی وجہ سے اپنے بچوں کو گھر بٹھائے رکھیں۔ نکاح ہو گیا اور کھانا کھول دیا گیا۔ کئی طرح کے پکوان تھے، جن میں سے آدھے سے زیادہ تو ضائع ہو رہے تھے۔ قاری عبداللہ کی برداشت اب جواب دے گئی تھی، مگر اصل تماشا تو تب ہوا جب چودھری فتح داد کی بیٹی کی رخصتی کا وقت آیا۔ اچانک سے چودھری فتح داد کے کارندوں نے لپک کر چودھری کی بیٹی کے قدموں سے لے کر باہر گاڑی تک روپے نچھاور کرنے شروع کر دیے۔ لوگوں میں شور مچ گیا۔ ہر جگہ بس یہی بات تھی کہ چودھری فتح داد نے کس شاندار طریقے سے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، مگر قاری عبداللہ کو رزق اور روپے پیسے کی بے حرمتی سے سخت تکلیف ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ چودھری فتح داد کی بیٹی پیسوں کو پیروں تلے رونتی ہوئی کار میں جا بیٹھتی، اچانک سے قاری عبداللہ نے زوردار آواز میں کہا، چودھری فتح داد، جس رقم کو تم اپنی بیٹی کے پیروں تلے روند رہے ہو، بہتر یہی ہے کہ اس رقم کو اٹھا کر گاؤں کے غریب لوگوں میں بانٹ دو، جن میں سے اکثر لوگوں کو ایک وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اس سے تمہاری بیٹی کو ان کی دعائیں ملیں گی اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر میں زندگی گزارے گی۔ چودھری فتح داد جو لوگوں کی تعریفیں سن سن کر خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا، قاری عبداللہ کی بات سن کر اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ وہ شدید طیش میں آ گیا، مگر قاری عبداللہ کی بات پر آس پاس کے چند افراد نے بھی ان کی تائید شروع کر دی، تو چودھری فتح داد نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ اس وقت کوئی تماشا نہ بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے کارندوں کو اشارہ کیا تو انہوں نے دلہن کے پیروں میں سے رقم سمیٹ کر ایک جانب کو رکھ لی۔ دلہن تو رخصت ہو گئی، مگر چودھری فتح داد نے قاری عبداللہ سے بیر باندھ لیا۔ انہیں اپنی بے عزتی نہیں بھول رہی تھی۔ قاری عبداللہ تو اسی وقت اپنے گھر روانہ ہو گئے تھے، مگر وہ نہ جانتے تھے کہ چودھری فتح داد اب ان کے متعلق کیا منصوبہ بنا رہا ہے۔ چند دنوں بعد جب قاری عبداللہ اپنے گھر میں موجود نیم کے درخت تلے چارپائی پر لیٹے تھے تو ان کی بیوی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تبھی عبداللہ ان کی جانب دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے، نیک بخت ہو، کیا بات کہنے آئی ہو؟ تمہارے چہرے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ تم کوئی خاص بات کرنا چاہتی ہو۔ ان کی بیوی مسکرائی اور کہنے لگی، کب تک دوسروں کے ہی نکاح پڑھاتے رہو گے؟ اب اپنی بیٹیوں کی بھی فکر کرو، دونوں بانس کی طرح لمبی ہوتی جا رہی ہیں۔ اب تو مجھ سے ملنے جلنے والے بھی سوال کرنے لگے ہیں کہ بیٹیوں کی شادی کب کرو گی؟ بہتر یہی ہے کہ اب ان کے لیے کوئی مناسب رشتہ تلاش کرو۔ قاری عبداللہ کا چہرہ مایوسی میں ڈوب گیا۔ جب وہ بولے تو ان کی آواز بے حد مدھم تھی۔ کیا کروں نیک بخت، جب بھی رشتے کی بات چلانے کی کوشش کرتا ہوں تو لوگوں کو میری مالی حیثیت نظر آ جاتی ہے۔ کوئی اچھا رشتہ ملتا ہی نہیں جو ہماری بیٹیوں کے لائق ہو۔ جو اچھے رشتے ہوتے ہیں انہیں امیر گھرانوں میں لڑکیاں پسند آ جاتی ہیں۔ اب تو میں خود بھی پریشان ہونے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کب سعدیہ اور عالیہ کے نصیب کھولیں گے۔ قاری عبداللہ کے لہجے میں گہری مایوسی تھی۔
ان کی بیگم اپنی پریشانی بھول گئی اور انہیں تسلی دینے لگی، مگر قاری عبداللہ کے دل میں اپنی بیوی کی بات خنجر کی طرح گڑ گئی تھی۔ وہ سنجیدہ ہو کر اب اپنی بیٹیوں کے رشتے کے متعلق سوچنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنے آس پاس کے ہی لوگوں سے کہہ رکھا تھا جب بھی کوئی مناسب رشتہ ملے تو وہ بغیر کسی انتظار کے انہیں بتائیں۔ بات گاؤں میں پھیلنے لگی کہ قاری عبداللہ کو اپنی بیٹیوں کے لیے نیک اور شریف لڑکوں کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی ایک دن قاری عبداللہ ظہر کی اذان دے کر فارغ ہوئے تھے، انہیں مسجد کے دروازے پر چودھری فتح داد نظر آئے۔ ان کا صحت مند وجود پہلی دفعہ مسجد کے دروازے کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ قاری عبداللہ کو بے حد حیرت ہوئی۔ چودھری نے ان کے پاس آ کر بڑے ہی پرجوش انداز میں ان سے سلام کیا۔ یہ قاری کے لیے مزید حیرت کی بات تھی، کیونکہ چودھری فتح داد تو اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، اور قاری عبداللہ تو ویسے بھی ایک غریب سے امام مسجد تھے۔ نہ جانے کیوں چودھری فتح داد اس قدر گرم جوشی سے قاری عبداللہ سے مل رہا تھا۔ کیا بات ہے قاری عبداللہ صاحب، آج کل کچھ پریشان لگتے ہیں؟ میرے کانوں میں اڑتی اڑتی کچھ خبریں پڑی ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا واقعی آپ کو اپنی بیٹیوں کے لیے اچھے اور نیک رشتوں کی تلاش ہے؟ قاری عبداللہ ایک دم چونک گئے۔ انہیں چودھری فتح داد کے منہ سے ایسی کسی بات کی امید نہیں تھی۔ رشتوں کی ضرورت تو ہر اس باپ کو ہوتی ہے جس کی بیٹیاں جوان ہوں، سو مجھے بھی ہے، مگر آپ تک اطلاع کس نے پہنچائی؟ قاری عبداللہ نے حیرت سے پوچھا تو چودھری فتح داد نے زور سے کہکا لگایا، جی گاؤں میرا ہے قاری صاحب، آپ صرف ایک مسجد کے امام ہیں، مگر میں یہاں کے ہر فرد کا امام ہوں۔ گاؤں میں ہونے والی کوئی بھی بات مجھ سے ڈھکی چھپی نہیں رہتی۔ میں یہاں پر آج اس لیے آیا ہوں کیونکہ مجھے آپ کی پریشانی کا اندازہ ہے۔ میں خود بھی آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ قاری کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ چودھری فتح داد کی بیٹی کے رخصتی والے دن قاری عبداللہ نے چودھری فتح داد کی اچھی خاصی بے عزتی کر دی تھی، مگر اس کے باوجود وہ اتنی خوش دلی سے قاری صاحب سے مل رہا تھا۔ قاری عبداللہ کو اپنے دل میں افسوس ہونے لگا کہ انہوں نے چودھری فتح داد کے متعلق کتنی بدگمانیاں پال رکھی ہیں۔ وہ یقیناً ایک اچھے انسان تھے۔ میرے پاس ایک بہت ہی مناسب گھرانے کے 2 رشتے موجود ہیں، وہ دونوں میرے ہی رشتہ دار لگتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان دونوں لڑکوں سے مل لیں۔ انہیں بھی نیک لڑکیوں کی تلاش ہے، روپے پیسے سے انہیں کوئی غرض نہیں۔ اگر آپ دونوں ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں تو اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی؟ ایک ہی گھر میں آپ کی دونوں بیٹیاں بیاہ کر جائیں گی۔ چودھری کی بات سن کر قاری کے دل میں ایک دم خوشی کی لہر پھوٹی۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہونے جا رہا تھا۔ انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ انہوں نے چودھری فتح داد سے ان لوگوں سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ چودھری نے انہیں وقت دیا کہ وہ اس وقت ان کی حویلی آ جائیں تاکہ وہ رشتے والوں سے ملاقات کر سکیں۔ اس شام قاری عبداللہ بہت خوش تھے۔ چودھری فتح داد نے تو انہیں اتنی بڑی خوشی کی خبر سنا دی تھی کہ ان سے سنبھالی ہی نہیں جا رہی تھی۔ ان کی بیوی نے ان کے چہرے سے بھانپ لیا کہ آج کوئی انوکھی بات ضرور ہے۔ جب انہوں نے پوچھا تو قاری نے مسکراتے ہوئے انہیں چودھری فتح داد کے لائے ہوئے رشتوں کے بارے میں بتایا۔ ان کی بیگم بھی حیران رہ گئی۔ چودھری فتح داد کی شہرت سے تو وہ بھی واقف تھی، مگر دونوں میاں بیوی خوش تھے کہ چاہے کسی کے توسط سے ہی صحیح، مگر ان کی بیٹیوں کو اچھے اور نیک رشتے ملنے والے ہیں۔ اسی شام چودھری نے قاری عبداللہ اور ان کی بیوی کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کر لیا۔ قاری صاحب دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ جب وہاں پہنچے تو قاری فتح داد نے بڑے ہی پرجوش انداز میں ان کا استقبال کیا۔ آئیے آئیے قاری صاحب، ہم لوگ کب سے آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کے ہونے والے داماد بڑی بے چینی سے آپ کے منتظر ہیں۔ ادھر ڈرائنگ روم میں آ جائیے۔ قاری عبداللہ اور ان کی بیوی چودھری کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ وہاں چند افراد بیٹھے تھے۔ 2 نوجوان لڑکے تھے جو چہرے سے بہت ہی شریف اور نیک گھرانوں کے لگتے تھے۔ قاری عبداللہ نظر شناس تھے۔ انہوں نے ایک ہی نظر میں پہچان لیا کہ دونوں نوجوان نہایت نیک ہیں۔ دونوں لڑکوں کے والد صاحب بھی قاری عبداللہ کو اچھے سے جانتے تھے۔ جب قاری عبداللہ نے ان سے سلام دعا کے بعد بات چیت کی تو ان کے دل میں ایک اطمینان سا بھر گیا۔ رشتہ بالکل ان کی توقعات کے عین مطابق تھا۔ تبھی قاری عبداللہ کے ذہن میں وہ سوال نمودار ہوا جو انہیں سب سے زیادہ بے چین کر رکھتا تھا۔ انہوں نے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھے ہوئے تمام نفوس پر ڈالی۔ چودھری فتح داد اور ان دونوں لڑکوں اور ان کے والد قاری عبداللہ کی جانب ہی دیکھ رہے تھے۔ میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ رشتہ ہونے سے پہلے اگر یہ بات ہو جائے تو بہتر ہے۔ بات یہ ہے کہ میں ایک مسجد کا غریب سا امام ہوں، اور دوسرا میں شادیوں پر بلا دریغ اخراجات کے قائل بھی نہیں ہوں۔ مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ شادی بیاہ جیسی نیک معاملات میں فضول پیسہ اڑایا جائے، بلکہ میں اپنی بیٹیوں کو نہایت سادگی سے رخصت کرنا چاہتا ہوں۔
میں چاہتا ہوں کہ بارات میں صرف 4 لوگ آئیں، میرے دونوں داماد اور ان کے والدین۔ اس کے علاوہ میں کسی فرد کو دعوت نہیں دیتا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ منظور ہے تو مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ چودھری فتح داد نے مسکراتی ہوئی نظروں سے قاری عبداللہ کو دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ قاری عبداللہ ایسی ہی کوئی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتے دونوں لڑکیوں کے والد صاحب بول پڑے۔ نہیں میرے بھائی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہم آپ کی خواہش کے عین مطابق صرف 4 ہی افراد آئیں گے۔ آپ شادی کی تیاری کیجیے۔ قاری عبداللہ کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس قدر جلدی سارے معاملات طے پا جائیں گے۔ اس رات وہ بے حد خوش تھے۔ انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کے چہرے پر چمکتی ہوئی خوشی بھی دیکھ لی تھی۔ دل ہی دل میں انہیں ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دیتے ہوئے قاری عبداللہ شادی کے انتظامات میں لگ گئے۔ ان کی بیگم بہت سگڑ اور نیک عورت تھی۔ انہوں نے اپنے طور پر بیٹیوں کے لیے بہت کچھ جمع کر کے رکھا تھا، مگر صرف شادی کے کھانے کا انتظام باقی تھا۔ قاری عبداللہ کو کوئی پریشانی نہ تھی۔ ان کے پاس رقم تو تھی نہیں اور نہ ہی اتنی زیادہ بارات آنی تھی۔ صرف 4 افراد کا کھانا پکانا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو واضح ہدایت کی کہ بارات والے دن 4 لوگوں کا بہترین کھانا تیار ہونا چاہیے۔ شادی کی رات آئی تو قاری عبداللہ کی دونوں بیٹیاں سرخ لباس پہن کر تیار ہو گئی۔ قاری صاحب نے انہیں دیکھا تو چپکے چپکے ان کی نظر اتاری۔ وہ دونوں لگ ہی اتنی خوبصورت رہی تھی۔ ایک طرف تو قاری صاحب خوش تھے کہ ان کی بیٹیوں کا گھر آباد ہو رہا ہے، مگر دوسری طرف بیٹیوں سے جدائی کا صدمہ انہیں نہ ڈھال کیے جا رہا تھا۔ ان کے گھر میں نہ کوئی ڈھول ڈمکا، نہ گانے باجے تھے۔ نہایت سادگی کا عالم تھا۔ گاؤں کے تمام افراد کو علم تھا کہ آج قاری عبداللہ کی بیٹیوں کی شادی ہے۔ سبھی باری باری انہیں مبارکباد دے چکے تھے۔ کمرے سے نکل کر قاری عبداللہ کچن میں اپنی بیگم کے پاس پہنچے تو وہ کھانا تیار کر چکی تھی۔ انہوں نے پلٹ کر قاری عبداللہ کو دیکھا تو مسکرا دی اور کہنے لگی کہ بارات کب تک آئے گی؟ کھانا تو بالکل تیار ہے۔ اس سے پہلے کہ قاری عبداللہ کو جواب دیتے اچانک انہیں اپنے گھر کے باہر ڈھول بجنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ انتہائی حیرت زدہ ہوتے ہوئے گھر سے باہر نکلے تو ایک عجیب منظر ان کے سامنے تھا۔ سامنے ان کی بیٹیوں کی بارات کھڑی تھی، مگر وہ صرف 4 افراد نہ تھے بلکہ ہزاروں کی تعداد میں باراتی ان کے دروازے کے عین سامنے کھڑے تھے۔ بارات سے شور بلند ہو رہا تھا، لوگ دولہے کو مبارکبادیں دے رہے تھے۔ دونوں دولہے گھوڑوں پر سوار قاری صاحب کے مکان کے عین سامنے تھے۔ ڈھول والا ڈھول بجا رہا تھا۔ قاری صاحب کا رنگ فک ہو گیا۔ انہیں یاد آیا کہ انہوں نے تو صرف 4 افراد کی بارات کا کہا تھا اور اندر کھانا بھی صرف 4 افراد کی بارات کا ہی تیار تھا، مگر یہ ہزاروں کی تعداد میں باراتی کہاں سے آ گئے تھے؟ تبھی انہیں چودھری فتح داد کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ وہ بڑی معنی خیز نظروں سے قاری عبداللہ کی جانب دیکھ رہے تھے۔ قاری عبداللہ حیرانگی سے اپنی جگہ پر بت بنے کھڑے تھے۔ جب چودھری فتح داد آگے بڑھے اور گلے ملنے کے بہانے ان کے کان میں کہا، کیوں قاری صاحب، کیسا لگا میرا مذاق؟ تم کیا سمجھے میرے رشتہ دار صرف 4 باراتی لے کر تمہارے گھر آئیں گے؟ اب تو تمہاری عزت اور بے عزتی کا معاملہ ہے۔ اگر تم نے ان باراتیوں کو کھانا کھلائے بغیر واپس بھیجا تو پورے گاؤں میں تمہاری ناک کٹ جائے گی، مگر میں جانتا ہوں کہ تمہاری جیب میں تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ تم ان ہزاروں براتیوں کو کھانا کس طرح کھلاؤ گے؟ بس یہی تماشا دیکھنا چاہتا ہوں میں، جس طرح تم نے میری بیٹی کی شادی میں بھری محفل میں میری بے عزتی کی تھی اور مجھے سادہ طریقے سے شادی کرنے پر بھاشن دیے تھے۔ آج اس بے عزتی کا قرض چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ قاری عبداللہ کے کان میں زہر انڈیل کر چودھری فتح داد مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ انہوں نے قاری عبداللہ کو کیا کہا ہے۔ باراتی اب باہر کھڑے کھڑے بیزار ہونے لگے تھے۔ وہ اندر آنے کی اجازت چاہ رہے تھے، مگر قاری عبداللہ کا گھر چھوٹا سا تھا، وہاں اتنے افراد کو بٹھانے کی گنجائش ہی نہ تھی۔ قاری صاحب کی آنکھوں میں ماری شرمندگی کے آنسو آنے لگے تھے۔ انہیں نظر آ رہا تھا کہ آج ان کی بیٹیوں کا گھر بسنے کے بجائے ہمیشہ کے لیے اجڑ جائے گا۔ انہوں نے ایک خاموش نظر سے آسمان کی جانب دیکھا اور ہی دل میں دعا کی، ہے اللہ آج اپنے اس غریب بندے کی لاج رکھ لیں، میری بیٹیاں عزت سے اپنے گھر کی ہو جائیں اور میری غربت کا بھرم قائم رہ جائے۔ میرے پاس کوئی اسباب نہیں، مگر اسباب پیدا فرمانے والے تو آپ ہیں، میری مدد فرمائیں۔ قاری عبداللہ کی نظر میں نہ جانے کیسی طاقت تھی کہ ان کے دل سے نکلنے والی اس خاموش دعا نے 7 آسمان ہلا دیے۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر کھڑے تھے۔ کرتے بھی تو کیا کرتے؟ باراتی انٹوں کی جانب تک رہے تھے، تبھی اچانک بارات میں موجود تمام انسانوں میں سے ایک فرشتہ نمودار ہوا۔ وہ قاری عبداللہ کے برابر آ کر کھڑا ہوا تو قاری صاحب نے اس کی جانب دیکھا۔
वो गांव का इंतहाई अमीर गरीब आदमी था और कारी अब्दुल्ला से गहरी इंसानियत रखता था। कारी अब्दुल्ला ने इनके दोनों बच्चों को कुरान पाक खुद पढ़ाया था। वो शख्स कारी की जानब देख कर कहने लगा, फ़िक्र मत कीजिए कारी साहब, मैं आपकी इज़्ज़त के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। आपकी दोनों बेटियां मेरी भी बेटियां हैं। आज अगर इनकी शादी का मामला दांव पर लगा है तो मुझे जो कुछ भी करना पड़ा मैं इस मामले को संभाल लूँगा, आप फ़िक्र मत कीजिए। इस शख्स की मुस्कुराती हुई नज़रें कारी साहब पर जमी थी। कारी अब्दुल्ला के दिल को गोया एक इत्मीनान सा हुआ। वो नहीं जानते थे कि ये शख्स क्या करेगा, मगर वो खामोशी से बस देखे जा रहे थे। तभी इस शख्स ने बारातियों की जानब देखकर ज़ोर से पुकारा, कारी अब्दुल्ला मेरे बहुत ही मोहतरम उस्ताद हैं, इनके मुझ पर बहुत से एहसानात हैं। मैं चाहता हूँ कि आज इन एहसानात का बदला उतार दूँ। आप सब बारातियों का इंतज़ाम मेरे घर पर हो चुका है। मेरा घर जहाँ से चंद गलियों के फासले पर है। मैं चाहता हूँ कि कारी साहब की दोनों बेटियों को मैं अपनी बेटियों की तरह अपने घर से रुखसत करूँ और आप तमाम अफराद के खाने का बंदोबस्त भी कारी साहब के कहने पर मेरे ही घर में हुआ है। नेक काम में मज़ीद तख़ीर नहीं करनी चाहिए। बेहतर यही है कि आप इस शानदार बारात को मेरे घर तक ले चलें। आपको दोनों लड़कियों की रुखसती वहीं से करके दी जाएगी। कारी अब्दुल्ला ने एक झटके से सर उठाकर इस शख्स को देखा। वो इंसान था या फरिश्ता जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में इनकी इज़्ज़त बचा ली थी। बाराती ढोल बजाते हुए इस शख्स के घर की जानब बढ़ने लगे। इस शख्स ने पलट कर कारी अब्दुल्ला की जानब देखा और कहने लगा, आप फ़िक्र मत कीजिए, 1 घंटे के अंदर अंदर इन सब के लिए खाना तैयार हो जाएगा। आप अपनी बेटियों को तैयार कीजिए, इनकी शादी आज ही होगी। इतना कहकर ये शख्स अपने घर की जानब बढ़ गया। इसे बारातियों के लिए जगह और खाने का इंतज़ाम करना था। कारी अब्दुल्ला खामोशी से खड़े से जाता हुए देखते रहे। तभी इन्हें चौधरी फतेदाद नज़र आया। वो बारात के साथ ना गया था, बल्कि स्याह पड़ते हुए चेहरे के साथ ऐन कारी अब्दुल्ला के सामने आकर खड़ा हो गया। इसकी चाल नाकाम हो गई थी और इससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसने जो कारी अब्दुल्ला को जलील करने का सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। कारी अब्दुल्ला एकदम मुस्कुरा दिए। वो जानते थे कि ये मदद अल्लाह की तरफ से आई थी। वो आगे बढ़े और चौधरी फतेदाद के गले लग गए और बिल्कुल इन्हीं की तरह इनके कान के पास सरगोशी करके कहने लगे, मेरे दोस्त, इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। मैं और तुम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। तुमने जो घड़ा मेरे लिए खोदा था ऐन मुमकिन है कि किसी रोज़ खुद इसमें जाकर गिरो। कारी अब्दुल्ला इससे अलग हुए और कहने लगे, मैं अब चलता हूँ, मेरी बेटियों की रुखसती का वक्त करीब है। इतना कहकर कारी अब्दुल्ला मुस्कुराते हुए घर के अंदर चल दिए। इन्हें अपनी बेगम को इतला करनी थी कि 1 घंटे बाद बाराती इनकी बेटियों को लेने पहुंच जाएंगे। इसलिए वो 4 अफराद का खाना मस्जिद में पहुंचा दिया जाए, क्योंकि इनके बारातियों के खाने का बंदोबस्त तो एक फरिश्ते ने कर दिया था।